बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो कुरान के अंदर 7 सूरतों के अंदर बयान किया गया है, लेकिन सूरह बकरा और सूरह राफ के अंदर थोड़ा सा डिटेल्ड वाक़या बयान किया गया। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला की फरिश्तों से बात हो रही है और सूरह राफ के अंदर शैतान की बात हो रही है। अल्लाह ताला सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 29 से शुरू करता है। उसमें बताता है कि वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ें बनाई और इसके बाद आसमान की तरफ कसरत किया और फिर 7 आसमान बनाए। हज़रत आदम की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्ते बनाए, दुनिया बनाई, जन्नत और जहन्नुम बनाई और दुनिया के अंदर जिन्नात रहते थे। उन जिन्नात में से एक जिन इब्लीस था जो कि बहुत ही इबादत गुजार था और अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था आसमानों में, जबकि बाकी जिन्नात जमीन में रहते थे। फिर जब अल्लाह ताला ने इंसान बनाने थे फरिश्तों को इकट्ठा किया और उनसे फरमाया कि मैं जमीन के ऊपर एक खलीफा बनाने वाला। कुछ लोग खलीफा की डेफिनेशन में बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट कर जाते हैं। खलीफा से मुराद कोई भी ऐसा बंदा है जिससे आप अपने पीछे जिम्मेदारी दें। जैसे फर्ज करें आपके घर के भी हेड जो है वो आपके दादा भी है, तो वो आपके घर की खलीफा है क्योंकि उनके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके वालिद को दे देंगे और आपके वालिद खलीफा बन जाएंगे, और जब आपके वालिद इस दुनिया से जाएंगे वो अपने बेटे को दे देंगे और बेटा खलीफा बन जाएगा। खलीफा में जनरेशन टू जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पास आउट होती रहती है। जैसे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब वो इस दुनिया से रुखसत कर गए तो उनके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो हजरत अबू बकर को दी गई। जब हजरत अबू बकर वफात पा गए तो फिर हजरत उमर को दी गई और ऐसे ही सिलसिला आगे चलता गया। तो अल्लाह ने भी यही कहा कि मैं ज़मीन के अंदर एक खलीफा बना रहा हूँ, यानी उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और वो जो है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे चलती रहेगी। अब इस बात पे फरिश्ते थोड़े हैरान। उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह तू ऐसी चीज़ को क्यों बनाता है जो ज़मीन के अंदर खून बहाएगी और फसाद करेगी, जबकि हम तेरी तस्बीह करते हैं। अगर इबादत ही मकसद है तो हम भी तो तेरी इबादत करते ही हैं। और फरिश्तों ने ये बात ऐसे सोची, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर जन्नात बनाए थे तो उसमें वो जन्नात बहुत ज्यादा कत्लो गारत करते और जमीन के अंदर फसाद करते। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों ने जन्नात को मार के समुंदर और पहाड़ों में कैद कर, लेकिन उनमें से सिर्फ एक इब्लीस था जो आसमान पर रह रहा था। अब फरिश्तों ने तो जन्नात को देख के इंसान के बारे में भी ऐसा ही सोचा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी इंसान के अंदर एक ऐसी खसूसियत है जो इसको फजीलत देती है। तो जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं इस इंसान को मिट्टी से बनाऊंगा और जब मैं इसकी शक्ल सूरत दुरुस्त कर लूँ और इसके अंदर एक बनाई हुई रूह रोक दूँ तो इसको सजदा करें। कुछ लोग यहाँ पर गलत मतलब ले जाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने अंदर से रूह निकाल के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किया, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की रूह से मुराद ये है जो अल्लाह ताला की बनाई हुई रूह है। अब जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया तो अल्लाह ताला ने चाहा कि फरिश्तों के ऊपर हजरत आदम की फजीलत वाज़ेह कर दी जाए। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ नाम से कहा, शायद दुनियावी चीज़ों के नाम है या ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद के नाम, लेकिन ये नाम किसके हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इन सब के नाम सिखाए गए फिर अल्लाह ताला ने वही चीज़ें फरिश्तों के सामने रखी और कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा ऐ रब, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया, बड़े इल्म और हिकमत वाला तो तू ही है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम अब इनके नाम बताओ, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन उनके नाम बताया। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों से कि क्या तुम्हें मैंने पहले ही नहीं कहा था कि ज़मीन और आसमान का गैप सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपा रहे हो। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरिश्तों को बताया तो फरिश्तों के दिल में जो सवाल आया वो तो उन्होंने जाहिर कर दिया, छुपाया तो फरिश्तों ने कुछ नहीं। लेकिन उसी गैदरिंग में एक जिन भी था जो कि चुप खड़ा सब कुछ देख रहा था और उसके दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत से सवाल आ रहे थे, लेकिन उसने अल्लाह ताला से नहीं पूछा। एक बात याद रखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में शैतान ने जो कुछ भी किया वो चाहता है कि वही सारी चीजें आप भी करो, क्योंकि जिस तरह वो जलील हुआ उसी तरह चाहता है कि आप भी जलील हो। इसीलिए शैतान ने तब जो भी अमल किए तो हमने उससे बच कर रहा है। यहाँ से शैतान का बुरा अमल स्टार्ट हो रहा है। शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वो चुप खड़ा देखता रहा। उसके पास मौका था, वो अल्लाह ताला से बात कर सकता, लेकिन वो अंदर ही अंदर करता रहा। ऐसे ही हमारी जिंदगी में बहुत दफा होता है
کہ جب ہمیں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ہم بات کرنے کے بجائے خود ہی دماغ میں اس کے بارے میں الٹ چیزیں سوچتے رہتے ہیں۔ بہت سی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ لڑ پڑتے ہیں کہ فلاں بندے نے مجھے سلام نہیں کی، اور نہ وہ جا کر اس بندے سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، سب کچھ خیریت ہے، بلکہ وہ خود ہی دل میں کرتے رہتے کہ اس بندے نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے انہوں نے سلام لیا ہو لیکن آپ کو ہی نہ پتا چلا، ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہ۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ جس میں ہم مس انڈرسٹینڈنگ میں ہی غلط سٹیپ اٹھا لیتے ہیں، ہمیں لگ کچھ رہا ہوتا ہے اور اصل حقیقت کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اس کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ جب بھی ہمیں کچھ برا لگ رہا ہو تو سمپلی جا کر بندے سے بات کیجیے۔ شیطان نے یہی غلطی کی، فرشتوں نے اپنی بات اللہ تعالیٰ سے کی، اس کا جواب مل گیا، لیکن شیطان نے اپنی بات دل میں رکھی اور وہ بات اس کے دل میں اتنی بڑھ گئی کہ آگے اس نے کیا کیا کیا۔ اب اللہ جانتا تھا، پھر فرشتوں کے درمیان کھڑا ابلیس جو ہے وہ اپنی برائی چھپا رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ آپ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس، ڈھیٹوں کی طرح کھڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایسا کون سا عمل ہے جو سجدہ کرنے سے روکے، جبکہ میں تجھے حکم دے چکا سجدہ کرنے کا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اب وہ تکبر میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اس نے اس بات کو سرے سے نظر انداز ہی کر دیا کہ انسان کی جو خصوصیت ہے وہ اس کی روح اور اس کا علم ہے، نہ کہ اس کی مٹی۔ لیکن اسی تکبر میں اس کا اتنا برا حال ہو گیا کہ اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور اس نے انکار کیا اور کافر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو آسمان سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کر، سو نکل جا تو بے شک ذلیلوں میں سے۔ شیطان کو یہاں بھی چین نہیں آیا، اس نے آگے سے اللہ کو ہی چیلنج کر دیا۔ اس نے کہا آپ مجھے قیامت تک کی مہلت دیں اور میں اس کی اولاد میں سے بہت کم لوگوں کے سوا سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے مہلت دی گئی ہے، ان میں سے جس کو بھی اپنے ساتھ کرنا چاہتا ہے کر لے، کہ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو نہیں ہوگا۔ شیطان اور تکبر میں آ کر اس نے کہا اس کے سبب کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں بھی ان کی سیدھی راہ پہ۔ اب وہ تکبر کے اندر اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا کہ اس نے اللہ کے اوپر ساری بات ڈال دی کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے اسے یہ بھگتنا پڑ رہا۔ اب اس نے کہا کہ اے اللہ میں ان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں، یعنی جو بھی بندہ ان میں سے تیری سیدھی راہ کے اوپر آنا چاہے گا میں اس کو تنگ کروں گا۔ کہ برے لوگوں کو شیطان کیوں تنگ کرے گا؟ وہ تو آلریڈی برے ہیں اور برے اعمال کر رہے ہیں، بلکہ شیطان ان سے کچھ سیکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن شیطان کا جو اصل دشمن ہے وہ وہی ہے جو سیدھی راہ کے اوپر آ رہا ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ جب میں ان کی سیدھی راہ پر ان کا انتظار کروں گا اور جب یہ آئیں گے تو میں ان کے آگے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، ان کے لیفٹ سے حملہ کروں گا اور ان کے رائٹ سے حملہ کروں گا۔ عام طور پر تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہر طرف سے حملہ کروں گا، لیکن شیطان نے یہاں پہ بہت ہی ڈیپ بات کی ہے۔ آگے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ صراط مستقیم کے اوپر چلو گے تو شیطان آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو کہے گا کہ آگے مت جائے، آگے کا راستہ بہت خطرناک ہے، تیرے دوست تجھے چھوڑ جائیں گے، تیرے گھر والے تجھے تانے دیں گے، لوگ تجھے مولوی کہیں گے، لوگ تجھے پتہ نہیں کس کس نام سے پکاریں گے، آگے کا راستہ بہت بورنگ ہے، آگے مت جا۔ وہ آپ کی سیدھی راہ میں آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہے اور آپ کو وہ آگے جانے سے روکے۔ جب پیچھے سے وہ آئے، آپ صراط مستقیم کے اوپر چل رہے ہو، پیچھے سے آئے گا آپ کے پاس، آپ کو پچھلی باتیں یاد کرائے گا، یاد کر کتنا اچھی زندگی گزارا تھا، تیرے پاس پیسہ تھا، تیرے پاس دولت تھی، شہرت تھی، سب کچھ تھا، کن کاموں میں پڑ گیا ہے تو مولوی بن رہا ہے، اپنی زندگی خراب کر رہا ہے، تھوڑی سی تو زندگی ہے تو اس کو انجوائے کر۔ اسی طرح جب وہ ہمارے لیفٹ سائڈ سے آئے، لیفٹ سائڈ پر ہمارے اس بازو پر ہماری گناہ لکھے جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کے ساتھ کیا کرے گا کہ ان کو ہلکا کر کے دکھائے گا کہ اگر ہم کوئی گناہ کر بھی لیں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر میں چھوٹا موٹا کوئی گناہ کر دوں تو میں کون سا کافر ہو گیا، تو میں نے کون سے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، سب لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ آپ کے گناہوں کو کم کر کے دکھائے اور پھر آپ کے لیے چھوٹے موٹے گناہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ آپ کی رائٹ سائڈ سے، رائٹ سائڈ پر ہماری نیکیاں لکھی جاتی ہیں، وہ آپ کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر بتائے، وہ کہے گا تیرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، تو ایک آدھا کوئی گناہ اگر کر بھی لیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا، تیرے پاس تو اتنی نیکیاں تو ویسے ہی بخشا جائے گا، تو کبھی کبھار ادھر ادھر کی چیزیں کرنے میں کوئی غلط کام نہیں۔ یعنی وہ آگے سے آئے گا آپ کو روکے گا، پیچھے سے آئے گا آپ کو واپس بلائے گا، لیفٹ سائڈ سے آئے گا آپ کے گناہ آپ کو کم کر کے دکھائے گا،
اور رائٹ سائڈ سے آئے گا آپ کی اچھائیاں آپ کو اتنی زیادہ کر کے بتائے گا کہ آپ سے گناہ کرواتا ہے صاحب، اور پھر وہ بندے کو صراط مستقیم کے اوپر چلنے سے روکتے ہیں۔ ہمیں اس بدبخت سے بچائے۔ اور پھر اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، تیرا شکر نہیں کریں گے، تیری نعمتیں یوز کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ذلیل و خوار ہو کر یہاں سے نکل جا، جو بھی لوگ تیرا کہا مانیں گے میں ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وائف بنائی، حضرت حوا علیہ السلام۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نفس سے اس کا جوڑا بنایا۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ پسلی سے بنائی گئی۔ حضرت آدم کی لیفٹ پسلی سے حضرت حوا بنائی ہوئی، اور پسلی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ عورتیں تھوڑی سی فطری طور پر ٹیڑھی ہوتی ہیں، کہ کچھ عادتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اگر ہم ان کو مکمل طور پر اپنے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے، ان کو ہر چیز پر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم انہیں بہت زیادہ سیدھا کرنے کے چکر میں جاؤ گے تو وہ پسلی سے بنی ہے، اور پسلی کو اگر آپ سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ توڑ بیٹھو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت کے اندر رہو، اسکن انت وزوجک الجنہ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہی جنت کے لیے تھا، اور ہم نے بھی جنت میں ہی رہنا تھا، لیکن حضرت آدم کی غلطی کی وجہ سے ہم ساری زمین پہ آ گئے، اور زمین کے لیے انسان بنایا ہی نہیں۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے بنایا تھا، کہ ہم نے پہلی آیت میں ہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنے لگا، اور جب انہیں جنت میں بھیجا تو کہا اسکن انت وزوجک الجنہ۔ سکون کہتے ہیں کہ جب آپ چل رہے ہو اور آپ ایک جگہ پر رکے ہو تھوڑی دیر کے لیے اور آپ پھر سے چلنا شروع کر دو، جیسے ہم تلاوت کے اندر پڑھتے پڑھتے سکون آتا ہے تو رک جاتے ہیں، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے جنت کے اندر رک جاؤ اور جہاں سے کھانا چاہو کھاؤ، لیکن ایک ہی درخت ہے اس کے پاس بھی نہ آنا، لا تقرب هذه الشجرة، اس کے پاس بھی مت آنا نہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر کچھ ایسے گناہ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جانے سے بھی منع کیا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، کہ زنا کے آپ جب بھی قریب بھی جاؤ گے نا، تھوڑا سا قریب بھی جاؤ گے تو آپ کے اندر تھوڑی سی خواہش بڑھتی جائے گی کہ آپ اس کے اور قریب ہو، پھر آپ آہستہ 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 اس کے اتنے قریب آ جاؤ گے کہ آپ زنا کر بیٹھو۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہا کہ تم پوری جنت کے اندر پھرو لیکن درخت کے پاس بھی مت آنا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کے لیے جنت میں لباس بنائے اور ان کو جنتی لباس سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو شیطان کے بارے میں بتایا کہ یہ تم لوگوں کا دشمن ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ تم لوگوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم لوگ مصیبت میں پڑ جاؤ، کیونکہ یہاں تو تجھے یہ حرام ہے کہ تو نہ بھوکا ہوتا ہے، نہ ننگا ہوتا ہے، نہ تو پیاسا ہوتا ہے، اور تجھے دھوپ سے تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں وسوسہ ڈال سکتا، وہ ہم سے کوئی کام اسپیشلی کروا نہیں سکتا، لیکن وہ اس چیز کا وسوسہ ضرور ڈال سکتا۔ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اور کیوں ڈالا؟ کیا اس کا مین مقصد صرف حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکلوانا تھا؟ نہیں، قرآن کے اندر بتایا گیا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو وسوسہ کیوں ڈالا، وہ اصل چیز بیچ میں چاہتا کیا۔ جب حضرت آدم کی تکلیف کی گئی تو شیطان نے جو الٹی حرکتیں کی اس کے بعد اس کو ذلیل ہونا پڑا، اور بعد میں وہ آسمانوں سے اتر گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے اور انہیں جنتی لباس سے نوازا گیا۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ ان کا لباس ان سے اتار دے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اس نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ جو شرمگاہیں ان دونوں کے آپس میں چھپی ہوئی تھی وہ ان دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے۔ تو اس نے کیا کیا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو؟ اور اللہ نے تمہیں روکا بھی اس لیے کیونکہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی جیو گے۔ تو شیطان کے اس جال میں حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں پھنسے۔ ایک غلط عقیدہ ہے کہ جس میں لوگ سمجھتے ہیں شیطان حضرت حوا کے پاس آیا، شیطان نے ان کو بہکایا، اور حضرت حوا نے آ کر پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ وہ پھل کھاؤ، اور عورت جو ہے وہ شروع سے ہی غلط کاموں پہ رخصاتی رہتی ہے۔ لیکن یہ غلط عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں نے کھایا،
دونوں اس کے جال میں پھنس گئے۔ ہمارے ساتھ بھی زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو حلال اور حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے اوپر ایکسپلینیشنز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز حرام کی ہے یہ فلاں وجہ سے کی ہو یا اس وجہ سے کی ہو، شاید اگر میں کسی اور وجہ سے کر لوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ جیسے ہمارے یہاں پہ پینٹنگز جو ہیں لیونگ تھنگس کی بنانا غلط ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے اوپر ایکسپلینیشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ بتوں کے لیے تھی تو بتوں کو پوجنے کی وجہ سے وہ ختم کی گئی تھی، ورنہ وہ جائز ہے۔ اور ایسے ہی میوزک کے خلاف کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، وہ آگے سے ایکسپلینیشنز دینا شروع کر دیتا ہے کہ مے بی وہ میوزک انہوں نے اس وجہ سے منع کیا ہو، اس وجہ سے وہ، اگر میں شرکیہ چیز نہیں سن رہا تو ٹھیک ہے۔ پھر تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے اوپر ایکسپلینیشنز دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہم اپنے نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ تو جیسے ہی حضرت آدم اور ان کی بیوی نے وہ پھل کھایا تو ان کے جسم سے ان کے لباس اتر گئے اور وہ جنت کے پتے پکڑ کر اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ آج ہمیں جو چیز بہت اچھی لگتی ہے، ہر بندہ لسٹ کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور کیسی کیسی چیزیں دیکھنا وہ پسند کرتا ہے، جبکہ انسانیت کے لیے یہ چیز ایک سزا تھی کہ اس سے لباس چھین لیا گیا، لیکن آج وہ چیز اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ خود سے ایسے کام کرتے ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی سے ان کا لباس لیا گیا تو شیطان اپنے کام میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ جس طرح وہ ذلیل ہوا تھا وہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم بھی ذلیل۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ اور تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، تمہیں ادھر ہی زندگی گزارنی ہے، پھر تم ادھر ہی مرو گے اور پھر ادھر سے ہی اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا نہیں، لیکن حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ باتیں سیکھی اور پھر انہوں نے آسمان پہ ہی توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی معاف کر دیا۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ کچھ لوگ ڈپریشن میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ایک سزا کے طور پر بھیجا گیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ہی ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور جب کہا کہ تمہیں مقرر وقت تک زندگی یہاں پر جینی ہے پر فائدہ اٹھانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں بنائی ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا ہمارے لیے ایک سزا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی زندگی کو بالکل ہی کچھ نہیں سمجھتے اور بس کہتے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نشانیاں ہی دنیا میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ تک جانے کا راستہ ہی آپ کو اس دنیا سے ملے گا۔ اس دنیا میں آپ جتنا دیکھو گے، قرآن میں بے شمار ایسی آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تو دنیا کی تخلیق نہیں دیکھتا، کیا تو دنیا کو دیکھ تو صحیح، کیونکہ ہم جب دنیا کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی نوازی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں گے، تب ہی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کر پائیں گے۔ جیسے شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا، ہم شکر کیسے کرتے؟ کوئی چیز ہمیں نوازی جاتی ہے تو ہم اس کا شکر کرتے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے دنیاوی اور اس کے اندر ہمارے پاس آسائشیں ہمیں دی ہیں تو ہمیں اسے یوز کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا اور شکر کرنا چاہیے۔ مسئلہ صرف تب آتا ہے جب آپ ان چیزوں کو اپنے دماغ پر حاوی کر دیتے ہو۔ آپ کو جو چیز بھی پسند ہے وہ آپ کے ہاتھ میں جب تک ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو دل کے اندر نہیں رکھا۔ اگر آپ کے پاس ایک وقت میں وہ چیز ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اگر وہ چلی بھی جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کے پاس زیادہ آسائشیں ہوں گی تو آپ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اور کام کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری ہدایت تمہارے پاس پہنچے گی، جو اس کی پیروی کرے گا اس کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو اس پہ ایمان لائے، کیونکہ اگر آپ کو پتا تو ہے کہ اسلام سچ اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، صرف ماننے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو فالو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ صرف ماننے سے کہ اللہ ہے اور اسلام وغیرہ سب کچھ حق ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔
جب تک آپ اس کو فالو نہیں کرو گے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری یاد سے غافل رہے گا اس کی زندگی تنگ رہے گی، اور قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے، اور وہ اللہ سے پوچھے گا کہ اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، تو مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ کہے گا کہ دنیا میں میری آیتیں جب تیرے پاس آتی تھی تو بھی انہیں بھول جاتا تھا، تو بھی ان کا انکار کر دیتا تھا، تو آج ہم نے بھی تجھے بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسا ہی بدلہ اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرے، بے شک آخرت کا عذاب بہت ہی دردناک اور ہمیشہ رہے۔ اللہ ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کرے اور ہمیں دوزخ سے بچائے۔ یہ سارا واقعہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا پورے قرآن سے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کو کوئی اس واقعے سے کوئی چیز سیکھنے کو ملی تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے ساتھ رہیے گا اس سیریز کے اندر جس میں ہم قرآن کی مکمل واقعات کو پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔